बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब हेड कर रहे हैं, और इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं। इस बेंच ने आज साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो पिछले साल नैब तरमीम को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था, आज 52 समातों के बाद इस दरख्वास्त पर अदालत की जानिब से न सिर्फ फैसला महफूज कर लिया गया, बल्कि 3 रुकनी बेंच इस केस का क्या फ़ैसला सादिर फरमाने जा रहा है, उसका इंदिया चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क से मिलता है। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन जब इस दरख्वास्त के ऊपर फैसले को महफूज किया गया तो जाते जाते चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे पास कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर फ़ैसला सुना दें जो कि शॉर्ट और स्वीट भी होगा। अब ये फ़ैसला किसके लिए शॉर्ट तो होगा, मुख्तसर फ़ैसला तो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने कह दिया, लेकिन ये फ़ैसला स्वीट किसके लिए हो सकता है? क्या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो दरख्वास्त लेके आए हैं उनके लिए फ़ैसला मीठा होगा, स्वीट होगा, या फिर जो वफाकी हुकूमत और दूसरी जानिब से अटॉर्नी जनरल साहब का जो मौके पर आज तहरीरी तौर पर जमा होना है, जिसमें गालिब इम्कान है कि यही कहा जाएगा कि नैब तरमीम करना पार्लियामेंट का अख्तियार है और तमाम जो अदालती फ़ैसले हैं उसकी रोशनी में तमाम नैब तरमीम की हैं, तो लिहाजा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त को रद्द किया जाए। तो क्या ये फ़ैसला वफाकी हुकूमत के लिए मीठा होगा, स्वीट होगा? तो जज साहबान के आज के जो रिमार्क्स हैं उनका अहवाल आपके साथ शेयर कर देते हैं। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आप खुद फैसला फरमा लीजिएगा। मैंने थंबनेल पे वैसे मुमकिन जो अदालत का मुख्तसर फैसला उसका एक नुक्ता मैंने लिख दिया है, लेकिन आज जो जज साहबान ने रिमार्क्स दिए हैं उससे सारी जो अदालती कार्रवाई है, जो मुमकिन तौर पर अदालत का फैसला है, वो वाज़ेह हो जाता है। लेकिन इस अदालती कार्रवाई में जाने से पहले, इसकी डिटेल बताने से पहले 2-3 अहम अदालती ख़बरें हैं, जिसमें परवेज़ इलाही साहब के हवाले से आज जो उनका MP ऑर्डर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जारी किया था, आज हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी साहब ने इस केस की समाअत की है। परवेज़ इलाही के वकील ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब को रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के इस हुक्म को फ्रस्ट्रेट करने के लिए जो है इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर में जाके परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया। जज साहब ने, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पूछा परवेज़ इलाही के वकील से कि पहली मरतबा परवेज़ इलाही को कब गिरफ़्तार किया गया, तो इसके जवाब में कहा गया कि 1 जून 2023 को परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया। तो जज साहब ने कहा तो इसका मतलब है कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार हुए 3 माह हो चुके हैं। इसके बाद जो MP ऑर्डर था परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी का, अदालत ने कहा कि वो पढ़ें। वो जब पढ़ा वकील ने तो पूछा फिर जज साहब ने परवेज़ इलाही के वकील से कि क्या परवेज़ इलाही ने यहाँ इस्लामाबाद में कोई तकरीर करके लोगों को इश्तियाल दिलाया था? परवेज़ इलाही का इस्लामाबाद में कोई घर है? जिस पर वकील ने कहा कि लाहौर में भी परवेज़ इलाही का घर है, इस्लामाबाद में भी घर है। तो फिर जज साहब ने पूछा क्या परवेज़ इलाही के खिलाफ इस्लामाबाद में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? तो वकील ने कहा कि नहीं, इस्लामाबाद की हदूद में परवेज़ इलाही के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। तो अदालत ने जो MP ऑर्डर था परवेज़ इलाही को दोबारा नज़रबंदी करने का, उन्हें गिरफ़्तार करने का, उसको सस्पेंड कर दिया और परवेज़ इलाही को आइंदा समाअत पे अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है, और साथ में ये भी कह दिया है कि आइंदा समाअत तक परवेज़ इलाही किसी किस्म का कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं देंगे। अच्छा, ये अदालती कार्रवाई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसमें कल जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही को आज अदालत में पेश किया जाए, तो जज साहब को तो मुल्तान उनका जो बेंच था वहाँ पे चले गए, वहाँ पर उन्होंने जाके अपनी लाहौर हाई कोर्ट अपना मुल्तान बेंच में मुकदमात की समाअत का आगाज़ किया है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब ने इस केस की समाअत की है और इसमें जो पुलिस ऑफिशियल्स पेश हुए हैं उन के ऊपर बर्मी का इज़हार किया है, और जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब ने हुक्म दिया है IG इस्लामाबाद को और जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई तो लाहौर हाई कोर्ट में होगी, उनके खिलाफ जो है वो एक एक्शन लिया जा चुका है। परवेज़ इलाही को कहा गया कि कल ये दोनों जो अफसरान हैं कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश करेंगे, यानी अब लाहौर हाई कोर्ट का भी परवेज़ इलाही को रिहाई का हुक्म मौजूद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी परवेज़ इलाही को रिहाई का हुक्म मौजूद है। इसी तरीके से नाज़रीन, जो गैर शरई निकाह का मामला है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के हवाले से, इस पर आज जज साहब जो कुदरतुल्लाह साहब हैं वो रुखसत पे थे, तो इस मुकदमे की समाअत को 20 अक्टूबर तक एक लंबी तारीख डालकर जो है वो मुलतवी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी, उनसे मुतल्लिक आज इस्लामाबाद पुलिस ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारी तहवील में सदाकत अली अब्बासी नहीं है, जिस पर अदालत ने उनको 1 हफ्ते में इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया है
اور پولیس نے عدالت کو بتایا ہے کہ صداقت علی عباسی کی گمشدگی کا مقدمہ جو ہے وہ متعلقہ تھانے میں درج کر لیا گیا اور مقدمے کی سماعت کو 13 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ناظرین 2 مختصر سی اور اہم خبریں ہیں عدالتی محاذ سے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کے لیے بابر اعوان صاحب نے رجوع کیا تھا متعلقہ عدالت سے، تو آج نیب حکام نے بتایا ہے عدالت کو کہ ہمیں بابر اعوان صاحب کی گرفتاری ریکارڈ نہیں، اور بابر اعوان صاحب کو نوٹس بطور گواہ کیا گیا تھا، ان کی گرفتاری کے حوالے سے ان کو نوٹس نہیں کیا گیا، تو یہ معاملہ بابر اعوان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے آج جو جج ہیں نیب احتساب عدالت کے، انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی جو مبینہ آڈیو کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن تھی، اس پر آج وفاقی حکومت نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگی ہے، تو جسٹس بابر ستار نے 15 ستمبر تک وفاقی حکومت کو جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے، مہلت دے دی ہے، اور مقدمے کی سماعت کو 18 ستمبر تک جو ہے وہ عدالت کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں جو نیب ترامیم کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ آج ناظرین جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب مخاطب ہوئے عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث سے۔ خواجہ حارث سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا آپ نے نیب نے گزشتہ روز جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی اس رپورٹ کو آپ نے پڑھا ہے؟ اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اس رپورٹ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ جو ہے وہ کس کی طرف ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کن شخصیات کے ریفرنس واپس ہوئے، ریکارڈ پہ تمام چیزیں، ریکارڈ کے اوپر رپورٹ جو ہے وہ آ چکی ہے، اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ مئی سے واپس ہونے والے تمام جو ریفرنسز ہیں آج تک نیب کے پاس اس کے سٹوریج میں موجود ہیں، اسے کسی جگہ جو ہے وہ ریفر نہیں کیا گیا، منتقل نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کیا ترامیم میں ایسی شک بھی ہے جس کے تحت جو مقدمات واپس ہوئے ہیں اسے کسی دوسرے فورم پہ بھجوایا جا سکے؟ کیا نیب کے پاس ایسا اختیار ہے کہ ان کیسز کو دوسرے فورمز کے اوپر منتقل کر سکے؟ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ مقدمات کو دوسرے فورم پر بھجوانے کی کوئی پروویژن قانون میں موجود نہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نیب کے دفتر میں اگر قتل ہوگا تو معاملہ متعلقہ فورم پہ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مقدمات واپس ہو رہے ہیں وہ کسی متعلقہ فورم پہ نہ بھجوائے جائیں؟ قانون موجود ہو، قانون کی پروویژن موجود ہو نہ ہو، لیکن یہ کیسز کسی نہ کسی فورم پر تو بھجوائے جائیں گے۔ پھر عدالت نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کدھر ہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان صاحب نے بتایا کہ وہ اچانک چائنا انہیں جانا پڑا ہے، اور تحریری جو گزارشات ہیں جو ان کی طرف سے آج انہوں نے زبانی دینی تھی، اب تحریری گزارشات ان کی طرف سے آج جمع کروا دی جائیں گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اٹارنی جنرل کے نہ آنے کا معلوم ہوتا تو ہم آج معمول کے مقدمات کی سماعت کرتے۔ اٹارنی جنرل کی وجہ سے آج مقدمے کو 9:30 بجے سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ چیف صاحب کا ریمارکس ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر معمول کے مقدمات کی سماعت کرنی ہوتی تو کل تو نیب ترمیم کا مقدمہ سماعت کے لیے نہیں تھا، تو کل چیف جسٹس بندیال صاحب نے معمول کے مقدمات کی سماعت پھر کیوں نہیں کی؟ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور پھر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ابھی تک تو جتنے بھی ملزمان، یعنی وہ منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر جو کیسز نیب کی عدالتوں سے واپس آ رہے ہیں ان ملزمان کے کیسز واپس آنے کے بعد وہ گھر نہیں جائیں گے، دیگر فورم پہ منتقل ہو جائیں گے۔ تو خواجہ حارث نے کہا کہ اب تک جتنے بھی کیسز واپس آئے ہیں اس کے بعد تو تمام ملزمان جو ہے جن کے کیسز واپس ہوئے ہیں وہ گھر چلے گئے ہیں۔ چیف جسٹس بندیال صاحب نے کہا کہ درخواست گزار کے کنڈکٹ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جو بنیادی حقوق ہے وہ اصل معاملہ ہے۔ اب یہ جو درخواست گزار کے بنیادی حقوق کا معاملہ، اس کیس میں درخواست گزار سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کا مقدمہ جب عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں لے کے آئے تھے اس وقت وہ اشتہاری تھے اور وہ مفرور تھے، ATC عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ درخواست، حالانکہ آپ خود عدالت میں ایک بیان حلفی دیتے ہیں کہ آپ بالکل قانون کے پابند ہیں، آپ لا بائنڈنگ سٹیزن ہیں، تو وہ کیس سنا گیا، نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے۔ اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے والے تھے پھر جا کے وہ عدالت میں پیش ہو کے اپنا جو مفرور ہونے کا سٹیٹس تھا وہ خان صاحب نے چینج کروایا تھا۔ تو آج بھی چیف جسٹس بندیال صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ درخواست گزار سے کے کنڈکٹ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے تو بنیادی حقوق کا معاملہ دیکھنا ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ نیب ترامیم سے کسی قسم کا عمران خان صاحب نے فائدہ نہیں اٹھایا، منتخب جو نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کے جو اثاثے ہیں ان کے امین ہوتے ہیں، تو عمران خان صاحب توشہ خانہ کے بھی امین تھے۔ چلیں، آپ نے ایک گھڑی پسند کر لی، 2 گھڑی آپ کو پسند آ گئیں، آپ پورا توشہ خانہ 20% دے کے 20% اس توشہ خانہ کے تحائف کا دے کے آپ سارے تحائف گھر لے گئے، تو کیا یہ خان صاحب نے ایک امین والا یا امانت اور امانت دار والا کام کیا تھا؟ آگے جسٹس ریاض الاحسن صاحب نے کہا کہ زیر التوا جو انکوائریاں ہیں، جو تحقیقات ہیں، وہ سرد خانے کی نظر ہو چکی ہیں۔ منتقلی کا، مقدمات کے منتقلی کا جو ہے میکانزم بننے تک عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں جج صاحب کہ جب تک مقدمات کے منتقل ہونے کا کوئی میکانزم نہیں بن جاتا تب تک عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ فوجی افسران کو نیب قانون میں کیوں استثنا دیا گیا ہے؟
خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ فوجی افسران کے حوالے سے ہم نے تو اس معاملے کو چیلنج نہیں کیا، آرمی ایکٹ میں فوجی افسران اگر کرپشن میں ملوث ہیں تو ان کی پروویژن وہاں پہ موجود ہیں اور سزائیں بھی موجود ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سزائیں تو پھر سویلین اور سرکاری افسران کی بھی کسی نہ کسی قانون میں موجود ہیں، کیا کرپٹ آرمی افیسر کا براہ راست عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ کیا کرپٹ آرمی افیسر کی وجہ سے عوام کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوتے؟ چیف جسٹس بندیال صاحب نے کہا کہ ریاستی اداروں کے اثاثوں کی جو کرپشن ہے، وہ جو کرپشن کی نظر ہوتے ہیں تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے، یہ عوام کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، عوام کو خوشحال اور محفوظ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ فوجی افسران کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے توثیق کر چکی ہے کہ ان کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ ان کے متعلقہ فورم پہ چلے گا۔ ہاں، ججز کے حوالے سے نیب قانون مکمل طور پہ خاموش ہے، اور ججز جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں 6 ماہ تک تو وہ جو انہوں نے فیصلے لکھنے ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی اس عدالت کے فیصلے تحریر کرتے رہتے ہیں۔ اور مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ قانون سازوں کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونے دیں، یعنی وہ الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ الیکشن ہونے دیں، اور یہ الیکشن کے اندر یہ جو قانون ساز ہیں جنہوں نے قانون بنایا ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایک جج سے ریکوری کیسے ہوگی؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی جج کے خلاف اگر شکایت آتی ہے تو کونسل تو اس جج کو ہٹا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کرپشن کا الزام ہے تو ریکوری کون کرے گا؟ بندیال صاحب نے کہا کہ مقصد سے سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی جج کے حوالے سے ریفرنس یا شکایت کا صرف اتنا ہوتا ہے کہ جج کو ہراساں نہ کیا جا سکے، تو جج کو تو ہراساں کرنے کے حوالے سے آئینی طور پہ آئینی پروویژن موجود ہے، آئینی تحفظ موجود ہے، لیکن اگر کاروباری حضرات کو نیب ہراساں کرے، اگر سرکاری افسران کو، عام پبلک کو یا پولیٹیشن کو نیب ہراساں کرے تو پھر اس کو تحفظ کس نے دینا ہے؟ انہی عدالتوں نے دینا ہے، پھر عدالتوں کو اس پہلو پر بھی دیکھنا ہوگا۔ اور پھر بندیال صاحب نے کہا کہ کونسل کارروائی کے بعد اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو پھر وہ ریاست اس ایکشن کو لینے کا اختیار رکھتی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ کسی جرم کی سزا کم کر دے تو کیا پروسیکیوشن عدالت میں آ سکتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے اس سزا کو کیوں کم کیا؟ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جرم کو ثابت کرنے کا طریقہ نیب ترامیم میں مشکل بنا دیا گیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ سے ہم بدنیتی منسوب کر سکتے ہیں کہ یہ ترامیم کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی نیت درست نہیں تھی، بدنیتی تھی ان ترامیم میں۔ اعجاز الحسن صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے۔ اعجاز الحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اختیار آئین کے تحت ہے، اور یہ اختیار جو ہے پارلیمنٹ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتی۔ اگر یہ نیب ترامیم مان لیں تو 1985 میں سزا پانے والا 2020 میں اپنی رقم جو اس نے دی ہے وہ واپس مانگے گا کہ میری رقم واپس کریں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آئین سے یہ بتائیں، خواجہ حارث صاحب سے کہا کہ آئین سے یہ بتائیں کہ ان جو قوانین کا اطلاق کیا ماضی سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ بندیال صاحب نے کہا کہ ماضی کے اطلاق کے بارے میں عدلیہ کو کہنا چاہیے کہ نہیں ہو سکتا قانون کا ماضی سے اطلاق۔ ساتھی ججز چونکہ معاملہ چیف جسٹس بندیال صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کو منصور علی شاہ صاحب نے بھجوانے کی آبزرویشن دی ہے، تو جب تک پارلیمنٹ نہیں آ جاتی، جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے تو اس دوران کیا ہوگا، اس قانون کا کیا بنے گا؟ اور پھر بندیال صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ بالادست ہے، ہم پارلیمنٹ کو ہدایات نہیں دے سکتے، ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایشو کو دیکھنے کی درخواست، یعنی یہ جو ایشو ہے نیب ترمیم کا، اس پہ ہم ریکویسٹ تو پارلیمنٹ سے کر سکتے ہیں کہ اس ایشو کا جائزہ لے لے، یہ درخواست ہم پارلیمنٹ سے کر سکتے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کون سے بنیادی حقوق ان نیب ترمیم سے متاثر ہوئے، اصل سوال تو یہ ہے، اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ قانون کا جو اطلاق ہے، خواجہ حارث سے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ قانون کا ماضی سے اطلاق کیسے ہوگا، اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، بندیال صاحب نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی سے اس قانون کا اطلاق ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جائے، یعنی یہ فیصلے کی بات ہو رہی ہے کہ جو مقدمات نبٹ چکے ہیں وہ دوبارہ سے نہیں کھل سکتے۔ جب قانون واضح نہ ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا اپنا جو قانون ہے اس میں سکم ہو، کیا اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بات آگے بڑھ گیا ہے سپریم کورٹ میں۔ ہاں، منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو بھیج سکتی ہے۔ اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ کیا سکم شدہ جو قانون ہے جس میں ایررز موجود ہیں، نقص موجود ہیں، کیا اس کو پارلیمنٹ کو کیسے واپس بھیجا جا سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد نیب کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ اب تک جو نیب ترامیم ہوئی ہیں اس سے کتنے لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ 2022 میں 2023 میں 336 لوگوں کے حوالے سے ایک فہرست پیش کی گئی، جیسے بندیال صاحب نے کہا کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں جو بڑے بڑے اماؤنٹ کے کیسز واپس ہوئے ہیں وہ بتاتے جائیں۔
تو وہ بتائے پروسیکیوشن کی جانب سے ایڈیشنل جو پروسیکیوٹر تھے اس میں ایک کارکے کا مقدمہ تھا جو کہ 2959 ملین کے حوالے سے تھا، یعنی کوئی 29 ارب کے حوالے سے تھا، غالباً اتنی اماؤنٹ بنتی ہے، یہ 2.95 کروڑ کے حوالے سے تھا۔ اس میں نیب نے بتایا کہ چونکہ اس میں کوئی مطلب اختیارات کا نجائز استعمال کے حوالے سے تھا، کوئی جرم ایٹریبیوشن یا کوئی کرپشن کی چیز ایٹریبیوٹ نہیں ہو رہی تھی، تو یہ بھی نیب ترمیم کے بعد کیس جو ہے وہ واپس کر دیا گیا۔ اور پھر بندیال صاحب نے کہا، اعتراض رہا کہ کیا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ نیب کا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ کے کیسز بھی نیب بنا لیتا ہے، اس لیے تو یہ اعتراض نیب کے اوپر اٹھتا ہے۔ اور پھر ایک اور کیس تھا 9,046 ملین کا، وہ بھی واپس کیا گیا، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی اسی نوعیت کا مقدمہ ہے کہ جس میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا، لیکن ایٹریبیوشن کیا کسی نے کوئی مالی فائدہ حاصل کیا ہے یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر چیف صاحب نے کہا کہ آپ یہ تمام جو فہرست ہیں یہ ایک مختصر سی فہرست بنا کے ہمیں دیں، ہم اس حوالے سے جب تحریری فیصلہ لکھیں گے اس لسٹ کا ہم جائزہ لے لیں گے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان روشٹن پہ آئے، انہوں نے کہا کہ میرا رابطہ ہوا ہے اٹارنی جنرل کے ساتھ چائنا میں، انہوں نے آج نہ آنے کے اوپر عدم حاضری پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کا جو تحریری جواب ہے آج جو ہے وہ جمع کروا دیا جائے گا۔ اس کے بعد چیف جسٹس بندیال صاحب نے کہا کہ تمام جو وکلاء نے بڑی اچھی اسسٹنس کی ہے، مخدوم علی خان صاحب کا نام لیا، عمران خان صاحب کا وکیل خواجہ حارث کا نام لیا، ان کی تعریف بھی کی، ان کی عدالتی معاملت کو سراہا، ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں بڑی ویلیویبل جو ہے وہ اس میں اسسٹنس ملی ہے، جلد ہم اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے، ہمیں جو ہے وہ وقت کی کچھ قلت کا سامنا ہے، لیکن مختصر فیصلہ جو کہ شارٹ اینڈ سویٹ ہوگا وہ ہم اناؤنس کریں گے، لیکن تاریخ کیا ہوگی، تاریخ جو ہے بعد میں اناؤنس کر دی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے کب اناؤنس کیا جاتا ہے۔ اجازت